बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज इखलाक की सब्जेक्ट के ऊपर पार्ट नंबर 4 जो है, जो कि लास्ट पार्ट है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने पहले पार्ट्स 1, 2 एंड 3 नहीं देखे, मेरी रिक्वेस्ट है वो ज़रूर देखें ताकि उनको पूरा मामला समझ आए कि हमने बात कहाँ से शुरू की थी, हम कहाँ ले जा रहे हैं। तो आज आपसे इसमें ये शेयर होगा कि हाउ टू बिल्ड इखलाक, कैसे आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। उसके रेफरेंस से अल्लाह की यानी किताब कुरान से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो रोशनी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस सिलसिले में सूरह मोमिनीन है, आयत नंबर 96 अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बुरी बात के जवाब में भी ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो, और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। ये बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है जो कुफ़ार के साथ चल रहा था, उसमें ये आया है। लेकिन मैंने इसको इसलिए पिक किया है कि इसमें एक राज अल्लाह ने दे दिया है, और वो ये है कि इखलाक सिर्फ़ ये नहीं है कि आप अच्छे इखलाक वालों के साथ अच्छे इखलाक का इजहार करें। इखलाक ये है कि अगर आपसे कोई बद इखलाकी भी करता है, बुरी बात भी करता है, तब भी अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये रोशनी बख्शी कि तब भी आप अच्छे इखलाक से पेश आएँ। तो ये हमारे लिए, सब के लिए बेसिकली ये रोशनी है कि अगर कोई बद इखलाकी से भी पेश आता है तो अच्छा इखलाक ये है कि हम उससे भी हमेशा अच्छे इखलाक से पेश आएँ। मुझे याद है बहुत पहले की बात, बचपन था तो या नौजवानी में भी ऐसा था कि मुझसे जो हमेशा अच्छा डील करता था मैं भी बहुत अच्छा डील करता था, जो बुरा डील करता था मैं भी बुरा डील करता था, और कहा करता था कि मैं मिरर हूँ लोगों के लिए, जो मुझसे जैसा बिहेव करेगा मैं भी वैसा करूँगा। तो नौजवानी थी, खून बहुत ही ज़्यादा गर्म था। एनीवेज़ उसमें से हम गुज़र आए। वक्त के साथ जब अल्लाह की किताब की रोशनी से रोशनी लेते रहे तो ये बात समझ में आई, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आला इखलाक हमेशा हर तरह के लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आने को कहते हैं, और ऐसा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अच्छों से भी अच्छा डील किया, बहुत बुरों से जिन्होंने आपको तकलीफ़ें पहुंचाई उनके साथ भी आपने अच्छा डील किया। सो यही इखलाक है, यही आपकी रिफ़्लेक्शन करता है कि आपकी रूह कैसी है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक इंशाअल्लाह दे दें। इस सिलसिले में जामे तिर्मिज़ी में एक हदीस शरीफ है, हज़रत आयशा से रवायत है कि वो बताती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहश गो, बदकलामी करने वाले और बाज़ार में चीखने चिल्लाने वाले नहीं थे। आप बुराई का बदला भी भलाई से दिया करते थे, अफ़ू दरगुज़र फरमाते थे। अल्लाह ताला हमें भी उनकी ज़िंदगी से, उनके अखलाक से कुछ सीखना समझना नसीब कर दें इंशाअल्लाह। जामे तिर्मिज़ी में एक रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के रेफरेंस से उन्होंने इखलाक के बारे में कुछ बयान करते हुए फ़रमाया कि इखलाक हसना लोगों से मुस्कुरा कर मिलना है, भलाई करना है और दूसरों को तकलीफ़ ना देना है। अब आप देखें, ये वो दो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट के लोगों में जिनको देखते हैं और बड़ा एडमायर करते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं, बड़ा अपील होते हैं हम लोग कि यार वो लोग बड़े ज़बरदस्त हैं और उनका मिलना जुलना कितना अच्छा है और वो लोग किसी को तकलीफ़ नहीं देते। ये वो बातें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताई। अनफॉर्चुनेट मुसलमान का ध्यान नमाज़ों और इबादत की तरफ तो ज़रूर रहा, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, प्लीज़ समझे, अंडरस्टैंड करें। लेकिन जो नामा माल में सबसे वज़नी चीज़ थी, जो अल्लाह को सबसे पसंद थी, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसमें होगी वो मेरे करीब होगा, वो इखलाक थे। और ये आला इखलाक के रेफरेंस से ये हदीस शरीफ बड़ी ज़बरदस्त है कि जो बंदा भी लोगों को मुस्कुरा के मिलता है, जो भी भलाई करता है लोगों के लिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, ये इखलाक की तारीफ़ बताई अल्लाह के नबी ने। सो इसको बहुत सारे लोग भूल गए। अगर आज आप देखें तो लोग दीन में, जो लोग तो बेदीन हैं उनका मैं क्या कहूँ, और जो दीन वाले हैं उनका भी ज़ोर जो है वो फ़िरक़ेबाज़ी के ऊपर और ख़ुद को अच्छा साबित करने में और औरों को काफिर साबित करने में ज़ोर लगा हुआ है उनका।
لیکن ہم لوگ اخلاق کو بھول گئے۔ اتنی زبردست چیز ہے، فرمایا تمہاری نمازوں سے، تمہاری ہر چیز سے اوپر وزنی چیز اخلاق ہے جو تم کو روز حشر بچائے گی یا کامیاب کرے گی، اور اس میں کیا کچھ آتا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اور اس سے ہم غافل ہوئے پڑے۔ اللہ کریں کہ ہمیں لوگوں سے ملنا آ جائے، سب سے مسکرا کر پیار سے بات کرنی آئے، دل و دماغ میں اوروں کے لیے بھلائی، اچھی سوچ ڈیولپ ہو جائے، اور ہم لوگوں سے کسی بھی دوسرے انسان کو irrespective اس کا ریلیجن کیا ہے اس سے تکلیف نہ ہو۔ یہی اعلیٰ اخلاق ہے، یہی پیدا کرنے ہیں ہم نے اپنے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی۔ جن لوگوں میں یہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور ساتھ وہ نماز روزہ اور اللہ کے دوسرے احکام پہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ لوگ واقعی زبردست لوگ ہو جائیں گے انشاءاللہ، جن کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی۔ اس سلسلے میں سورہ الحامیم سجدہ ہے، اس کی آیات 34 اور 35 آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، اور ایسا کرنے سے فرمایا تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس دوسرے بندے میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اب اس میں نشانیاں، پہلے بھی آپ سے اوپر ایک آیت شیئر کر چکا کہ اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاق والے کے ساتھ آپ بھی اچھا اخلاق رکھیں، اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ بد اخلاق کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھیں، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اب فرمایا یہ چیز کن لوگوں کو ملتی ہے؟ ایک تو اس کا فائدہ اللہ نے بتا دیا کہ ایسا کرنے سے جو ایسے لوگ ہیں جو تمہارے دشمن بنے پھرتے ہیں وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، وہ بھی تمہاری بات سننے لگیں گے، سو تمہارا ایریا آف انفلوئنس یعنی بڑھ جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ بات کیسے آئے گی؟ فرمایا جو لوگ جن میں برداشت بہت ہے، پیشنس ہے، ان لوگوں میں یہ چیز آتی ہے۔ سو یاد رکھیں اگر آپ اعلیٰ اخلاق والے بننا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک لائف سکل ہے، پیشنس، وہ پیدا کرنی ہے کہ جو کوئی بھی جس قدر برا کرے، برا بولے، فار سم سیکنڈز اپنے آپ کو ہولڈ کر لیں۔ آپ کو برا لگے گا، غصہ بھی آئے گا، لیکن اس کو چپ ہو جانا ہے، بولنا کچھ نہیں ہے، برداشت کرنی ہے بات فار سم ٹائم، اور پھر سوچ کے کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ اللہ کا پیارا بنوں اور اللہ کا مقرب ہو جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزیز ہو جاؤں، تو آپ نے یہ سوچتے ہوئے اس صبر کو یعنی اس پیشنس کو اچھے اخلاق میں کنورٹ کرنا ہے کہ جواب جب بھی دینا ہے تو اچھا دینا ہے۔ ریفلیکٹ واٹ یو آر، ڈونٹ ریفلیکٹ جو کہ اگلے نے کیا ہے۔ سو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ اور اگلی آیت کے حصے میں جو اشارہ فرمایا، یہ نصیب والوں کو، جو بڑے صاحب نصیب ہیں، ان کو یہ چیز ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر اس کو ہائی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر آدمی کو نہیں مل جاتی یہ چیز۔ فرمایا اعلیٰ مقدر والوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں، ہر بندے کو نہیں ملتی۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے نصیب کو آپ اتنا بلند کر دیں، میرے اندر اتنی پیشنس آ جائے کہ میں اعلیٰ اخلاق والا انسان بن جاؤں، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ نے اپنی قرآن میں، کتاب میں جو روشنی شیئر کی ہے۔ سو یہ دعا کرتے رہنے سے بھی اور پیرلل میں کوشش کرتے رہنے سے بھی یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ نصیب کر دیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث شریف ہے، سلسلہ صحیحہ سے لی گئی ہے، بڑی خوبصورت، اس سے بھی ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ کیسے آپ اپنے اندر یہ اخلاق کا ایٹریبیوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان میں کامل ترین مومن سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے ہیں جن کے کاندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کاندھے جھکے ہوئے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی کاندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی وہ لوگ جو عجز سے، عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں، متکبر زندگی نہیں گزارتے، یہ اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں۔ اور پھر اگلا حصہ فرمایا اور ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت کرنے کے نتیجے میں جب لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت نہیں کرتا اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک اور آپ کو چیز ملتی ہے کہ جو لوگ بھی لوگوں سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اچھا سوچنے والے ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔
سو اگر آپ چاہتے ہیں اعلیٰ اخلاق والے بنیں تو لوگوں کے لیے دلوں سے نفرت نکال دیں، کسی کو برا نہ جانیں، کسی کو گھٹیا نہ جانیں، تکبر نہ کریں، عاجزی میں رہیں، ہر کسی سے پیار کریں. اور اس کا ایک طریقہ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کر لیں کہ یہ جو سارے آپ کے گرد گھومتے ہیں ان کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں، جیسے بھی ہیں اور میں بھی جیسا بھی ہوں. ان سب کی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے. اگر ان کی زندگیاں اچھی ہو گئیں تو اللہ کے نبی مجھ سے روز حشر راضی ہوں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میری امت کے لوگوں کے لیے اچھا سوچتا رہا، کرتا رہا، ان کی برائیوں کو بھی برداشت کرتا رہا، ان میں پازیٹیوٹی اور نیکی ہی پھیلاتا رہا. تو ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے نبی کی محبت بھی پا جائے گا اور اللہ کا بھی مقرب بن جائے گا. سو کرنا ہمیشہ یہ، اس کو سمرائز کروں کہ ارسپیکٹیو، انکنڈیشنل سب سے پیار کریں اور سب کے لیے اچھا سوچیں. جس کسی میں جو کمی ہے کوشش کریں وہ پوری ہوتی رہے، ہر انسان بہتر ہوتا رہے، تو آپ دیکھیں گے آپ اعلیٰ اخلاق والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اس سلسلے میں سلسلہ صحیحہ میں ایک اور حدیث شریف کا بڑا خوبصورت ریفرنس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسی دو چیزیں نہ بتاؤں جو کرنے میں بڑی ہلکی ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. اور وہ کون سی دو چیزیں فرمایا؟ ایک اچھا اخلاق اور دوسرا خاموشی اختیار کرنا. طویل خاموشی کا بھی ذکر ہے. اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا. اب یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور ہمیں لیسن ملتا ہے کہ خاموشی کا جو ذکر ہے نا اس میں، کہ جب آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو آپ کو ناگوار ہے تو اس پہ فوراً بھڑکنے کی بجائے اور بد اخلاقی کرنے کی بجائے، غصہ کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیں. طویل خاموشی کا ذکر ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر خاموش ہو جائیں گے تو آپ کا ایک خاموش میسج چلا جائے گا اوروں کو، اپنوں کو بھی، کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے اخلاق کا اظہار کیا، بد اخلاقی نہیں کی، خاموش رہے. یہ آپ کی عظمت میں بھی اضافہ کرے گا اور اوروں کو میسج بھی چلا جائے گا کہ یہ اوروں نے جو حرکت کی وہ ٹھیک نہیں کی. سو یہ ایک طریقہ بڑا خوبصورت ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دیں. تو یہاں یہ پارٹ جو ہے، پارٹ نمبر 4 میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. اور یہ چاروں جو پارٹس ہیں میں نے اخلاق کے ریفرنس اسی لیے بہت ڈیٹیل سے شیئر کر دیے کہ مجھے ایسا لگا میری یہ سب کچھ پڑھ کے کہ زندگی میں یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم پہلو تھا جو بڑا اگنورڈ رہا. اور میری تمنا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں یہ اگنور نہ رہے اور آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس پہ کام کر سکیں، تاکہ آپ کو تھوڑا کر کے بہت زیادہ فائدہ نصیب ہو جائے. اخلاق ایسی خوبصورت چیز ہے. سو جن لوگوں کو جن کو یہ نصیب ہوئی ہے ان کی دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہوئی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی خوبصورت ہوگی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما لیں اور جس دن اللہ کے نبی سے بھی ملاقات ہو تو ان سے بھی بہت خوبصورت ملاقات ہو. بہت خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.